गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ है। मैं हूं महर बुखारी। लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स नाजरीन। आजादी मार्च का आगाज, ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातों के कायदीन गायब दिखाई दिया। आज मार्च की लाहौर आमद और ऑपोजिशन जमातों की फिर माजरत। मौलाना साहब की परेड ग्राउंड से आगे बढ़ने का फैसला, ऑपोजिशन परेड ग्राउंड से भी पीछे। मौलाना के बनी गाला से वजीर आजम की गिरफ्तारी का जारहाना वार, ऑपोजिशन का साफ इंकार। आजादी मार्च का अगला लाहे अमल तय करने के लिए ऑपोजिशन जमातों के एपीसी शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की एक बार फिर अदम शिरकत। अब मौलाना के लिए पैगाम वाज़ेह है। मौलाना साहब के शाना बशाना खड़े होने वाले महमूद खान अचकज़ई तो यहां तक मुस्कुराते हुए कह गए कि लगता है कि अगला धरना नून लीग के ही खिलाफ देना पड़ेगा कि जिसकी हुकूमत के खिलाफ धरने में शिरकत सिफर रही है। बहरहाल जो कश्तियां मौलाना साहब जलाकर चले थे, मुमकिन है कि मौलाना साहब को यह आग अपने हाथों से खुद ही बुझाना पड़ जाए। के साथ निकलना है, शौक शहादत के साथ निकलना है, खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के शमे का परवाना बनना है। अल्लाह के साथ अहद पैमान कर लें, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहद पैमान कर ले। वज़ीर आज़म के घर में जाकर वज़ीर आज़म को खुद गिरफ्तार करना, ये नाजायज हुकूमत है और इसको घर जाना होगा। मसला सिर्फ एक शख्स के इस्तीफे का नहीं है, मसला इस कौम की अमानत का। तीज चौक तो बहुत तंग जगह है, यहाँ तो बड़ी खुली फजा है और फिर भी जमीन तंग हो गई है। तहरीक किसी भारी भरकम पत्थर को समंदर में फेंक कर भूचाल उतारने का नाम नहीं है। तहरीक समंदर की लहरों का नाम है। लहरें चलती हैं, नशेब व फराज का शिकार भी होती है, मद्दोजहद का शिकार भी होती है। लहर कभी डूब भी जाती है, फिर उभरती है और साहिल पर जाकर दम। वैसे तो कहते हैं कि समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है, लेकिन ये इशारों किनारों में बात नहीं। मौलाना साहब के वाज़े जो अल्फाज के चुनाव है, जो पैगाम है, उसमें वाज़े फर्क दिखाई दे रहा है। उनके पोस्चर में, उनके स्टांस के अंदर वाज़े फर्क है। बल्कि अब से थोड़ी देर कबल मौलाना फजल रहमान साहब ने खिताब करते हुए ये भी कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम तर जमातों ने उनसे ये तक कह दिया है कि धरने के शुरका कब उठेंगे ये फैसला आप नहीं, हम करेंगे। यानी कि ये भी कमाल करिश्मा साजी है या फ्लेक्सिबिलिटी है या स्पिनिंग कह लीजिए हमारी पॉलिटिक्स की, जिसको अगर आप एक ऑनरेबल फेस सेविंग का नाम कोई क्रिटिक्स देना चाहें तो वो भी शायद गलत नहीं होगा। मगर नाज़रीन, सवाल ये है कि कैसी करिश्मा साजी है, ये हुआ कैसे? चौधरी शुजात की एक फोन कॉल या फिर परफ्यूम में लिपटी उस धमकी का असर है कि जो मौलाना साहब की ख्वाहिश ले डूबा है? बहरहाल मौलाना साहब 24 घंटे कबल तक ये कह रहे थे कि मुल्क में हुकूमत की रिट खत्म है और अब हमारी हुकूमत है। ये अचानक देखते ही देखते मौलाना साहब मसलहत से कैसे काम लेने शुरू हो गए, आज ये भी एक्सप्लोर करेंगे। ये बात भी दुरुस्त है कि मौलाना साहब ने मेला तो लूट लिया है। चौधरी शुजात साहब मौलाना हुकूमत गिराने पर जमातों को राजी तो नहीं कर पाए, लेकिन सियासत में अपना तुर्रा एक बार फिर जमाने और दो बड़ी जमातों की सियासी दर्जाबंदी करने में बहरहाल जरूर कामयाब हुए हैं। देयर नो टू क्वेश्चंस अबाउट दैट। अब ये ऑपोजिशन की जमातें तय करेंगी कि उन्होंने मौलाना साहब से हाथ किया है या मौलाना साहब ने उनकी सियासत पर गहरी जर्ब लगाई है। हुकूमत की हिकमत तो कहीं नजर आ नहीं रही, मगर हालात हुकूमत और ऑपोजिशन जमातों दोनों के हक में यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं। मियां साहब जमानत पर, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जमानत पर, कैप्टन सफदर जमानत पर, शहबाज शरीफ साहब वैसे ही बाहर, खुर्शीद शाह साहब अस्पताल मुंतकिल, शाहिद खाकान अब्बासी साहब अस्पताल मुंतकिल। गैर जमहूरी इकदाम के साथ ऑपोजिशन खड़ी होने के लिए तैयार नहीं और गैर जमहूरी इकदाम का दिफा ना करने की एस्टैब्लिशमेंट ने भी हामी भर ली है। नाज़रीन, आज ही कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बिलावास्ता रद्द अमल ये बाकायदा तौर पर दे दिया गया। फौज रियासत के साथ खड़ी है और मुल्की इदारों के ताउन के लिए आईनी किरदार अदा करने के लिए हमेशा तैयार रही भी है, रहेगी भी। और रहा अदालतों का मामला तो वो भी धरनों की आईनी हैसियत को छेड़ने के लिए तैयार नहीं। अब सियासी कशीदगी मुफाहमत की तरफ बढ़ रही है। मौलाना साहब का शुक्रिया अदा किया जाए, बड़ी सरकार का या फिर अदालतों का, कि जिनकी टाइमली जमानत के फैसलों ने माहौल को ठंडा कर दिया है। इसी हवाले से आज बात करेंगे। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान वजीर आजम पाकिस्तान के, बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं। जिन लहरों का जिक्र मौलाना साहब कर रहे हैं, जो लहरें उठती हैं फिर गिरती हैं फिर उठती हैं और आखिरकार जाके टकरा जाती हैं साहिल से,
बखूबी आगाह हैं इन लहरों से नदीम अफजल चंद साहब। इसी तरह हाफिज हुसैन साहब इज नो स्ट्रेंजर टू पॉलिटिक्स, बड़े कद काट रखते हैं, JUIFA के सीनियर तरीन रहनुमा हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। मुसद्दिक मलिक साहब हमारा साथ देंगे लाहौर से, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज आई। सो चंद साहब, आपसे आगाज करूंगी। अल्लाह अल्लाह करके कोई हिकमत आपकी हुकूमत ने भी दिखाना शुरू की है। 3 बजे कल एक बार फिर तफसीलन बात होगी मुज़ाकराती कमेटी की और दुरानी साहब की क़यादत में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की। अब फर्स्ट राउंड में तो कामयाब हो गए, खटक साहब कहते हैं, आगे जाके अब देखना है कि होगा क्या। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की अदम शिरकत क्या पैगाम देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो अब डॉक्टर मुसद्दिक साहब बताएंगे। नहीं, आपसे एनालिसिस चाहिए ना। नहीं, एनालिसिस तो मैं पैगाम क्या देती है? क्योंकि मैं मुखालिफ पार्टी का हूँ, मैं एनालिसिस जो करूंगा वो बायस होगा। मैं उनकी जमानत को मशकूक करार दूंगा या और चीज़ों को मशकूक, डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हमारा तो फर्ज है, मैं समझता हूँ, मुज़ाकरात करना और डेमोक्रेसी को लेके आगे चलना। क्या क्या लग रहा है मशकूक? तो देखें, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जहाँ बहुत चलती हैं इस मुल्क में, फिर खुसूसन इस्लामाबाद में, तो शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज, उनका CV पेश करना और फिर दूसरे दिन मरियम बीबी का जमानत पे रिहा होना, जमानत भी तीमारदारी में, ये कानून पहली दफा देखा है। पहला प्रेसिडेंट नहीं है गालिबन। तीमारदारी की जमानत पहली दफा देखी है। लेकिन अदल होना चाहिए, मैं समझता हूँ सबके साथ। अभी आपको करेक्ट करेंगे वैसे मुसद्दिक साहब, ये मेरिट के ऊपर उनको बेल दिया। सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए निजाम अदल में। ये एक मेरी जाती राय है कि सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। पाकिस्तान को कमजोर करने में बहुत सारी चीजों का हाथ है, लेकिन अदालती फैसलों का भी हाथ है। जो किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए और मेरिट होता है, किसी के लिए और मेरिट होता है। अगर हमें पाकिस्तान की असास को, पाकिस्तान की बुनियाद को मजबूत करना है, सिस्टम को, तो अदल की बुनियाद जो है ना वो बेसिक शर्त है। अब रह गया धरना की सियासत, तो मेरे ख्याल में ये सारे विजिटिंग इस वक्त पार्टिसिपेंट हैं धरने में, विजिटिंग फैकल्टी की। एक लेक्चर दिया, पैसे लिए, वापस चले गए। एक लेक्चर दिया, परमानेंट नहीं है। धरना कामयाब हो गया तो जुमा जंज के साथ सब ढोल बजाएंगे। धरना नाकाम हुआ तो कहेंगे मौलाना साहब की अकेले की थी, हमारी राय नहीं थी, हम तो नहीं चाहते थे, हम धरने। मौलाना साहब ने बेहतरीन बात की है, मैं भी आपको सुनाना चाहूंगी। और मेरे ख्याल में अंदर आपने इब्तिदाई में मुझे शेयर किया, चकजई साहब ने अंदर कहा है कि एक और धरना नून लीग के खिलाफ होना चाहिए। अगर डी चौक में नून लीग या पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि हम उस धरने में शिरकत नहीं करेंगे, ये अप्रिशिएट नहीं किया या टाइम मांगा है मौलाना साहब, मैं तो इस बात को भी खुशाइन करार देता हूँ। शायद सिस्टम के लिए उनको वो उस वक्त की अपनी तकरीरें, जब वो हुकूमत में थे, शायद उनको आज तकरीरें, उन्हीं तकरीरों के साथ आज वो फिर खड़े नजर आए, अपनी तकरीरों के साथ। कि हुकूमत किसी की भी हो, मौकफ एक जैसा रहना चाहिए, नजरिया एक जैसा रहना चाहिए, जमहूरियत चलनी चाहिए, सिस्टम चलना चाहिए। तो बाकी अपोजिशन का काम है तनकीद करना, आंसरेबल होती है हुकूमत हमेशा अपोजिशन के सामने। हम अच्छा, मैं अगर आप क्विकली, इससे पहले मैं हाफिज साहब और मुसद्दिक साहब के पास जाऊं, मैं एक जरा कानूनी राय भी लेना चाह रही हूं। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं। इरफान कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इरफान कादिर साहब, फरमाइएगा, मरियम बीबी की जो जमानत है ये मेरिट पे की गई है, नकलो हरकत पे भी पाबंदी नहीं है उनकी, मासवाए ये बैरून मुल्क के सफर के ऊपर जरूर पाबंदी है, उनका पासपोर्ट जो है उनको हैंड ओवर भी करना पड़ेगा। बट द क्वेश्चन इज, आपको एवनफील्ड में याद होगा जस्टिस खोसा का कहना था कि हाई कोर्ट का फैसला आर्जी है और हम इसमें मुदाखलत नहीं कर रहे। अब बदकिस्मती से नवाज शरीफ सलाखों के पीछे हैं और उन्होंने जमानत का गलत इस्तेमाल नहीं किया और ट्रायल कोर्ट में मुसलसल पेश भी होते रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज कि अगर मरियम नवाज अपनी जमानत का गलत यानी कि पॉलिटिकल या सियासी इस्तेमाल नहीं करती तो क्या अदालत उनकी जमानत कैंसिल करेगी, या अगर वो करती हैं डज दैट चेंज थिंग्स? असल में अदालत जो है ना जी, वो मैंने देखा है लेटली बहुत सेंसिटिव है अपनी इमेज के बारे में। अच्छा। और वो ये समझते हैं कुछ एज इफ के पाकिस्तान में कोई रिकंसिलिएशन होने जा रही है और लोग उसमें अदालत को भी समझते हैं कि एज इफ अदालत उससे कोई रिकंसिलिएशन में अदालत भी जैसे इन्वॉल्व है। तो इस तरह के नोशंस को डिस्पेल करने के लिए उन्होंने गो के जमानत की है, लेकिन कुछ सख्त शराइत भी अटैच कर दी हैं जो मैं समझता हूँ कि नहीं अटैच करनी चाहिए थी। और अदालत को बिल्कुल इस मामले में स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ के मुताबिक फैसले देने चाहिए, लेकिन वो शायद एक्स्ट्रा कॉशन एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने किसी किस्म का भी नोशन डिस्पेल किया है कि जी हम किसी
ارینجمنٹ میں, کسی ڈیل میں ہم نہیں ہیں, لہذا ہم بالکل نیوٹرل ہیں. جہاں ہم نے ان کی ضمانت کر دی ہے وہاں ہم نے ان پہ کچھ قدغن بھی لگا دیے ہیں. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عدالت چاہ رہی ہے کہ نہ صرف کہ عدالت ایسے فیصلے دے جس میں کہ وہ سیاست کو ریگولیٹ کرتی نظر نہ آئے, بلکہ وہ لوگ بھی اس طرح کا امپریشن نہ لیں کہ ایز اف عدالت کسی طرح کی بھی سیاسی ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہے. اوکے, سو اسٹے ود می فار اے سیکنڈ. مصدق ملک صاحب, یہ خالصتاً میرٹ کی بنیاد پہ ہے یا جس طرح چند صاحب نے کہا اس میں مریم بی بی کا اپنے والد صاحب کا خیال رکھنا تامداری کے لیے بھی ایک عنصر موجود ہے؟ دیکھیے یہ کیس تو 100% میرٹ کے اوپر ڈسکس ہوا ہے اور میرٹ کے اوپر اس کی بیل ہوئی ہے. اس وجہ سے میرے بھائی ندیم افضل چند صاحب آج کسی کو گمراہ نہیں کر پائیں گے. کسی جگہ کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوا کہ تیمارداری کے لیے ان کو ضمانت کی ضرورت ہے یا والد کی صحت. پھر اچھی بات ہے. جی تو میں یہی بتا رہا ہوں. اچھا تو دوسری بات, مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں, بڑی اچھی. جی بالکل. تو یہ تو میرٹ پہ ڈسکس ہوا ہے معاملہ. اچھا اب دوسری جو اہم بات جو مجھے نہیں سمجھ آئی, کیونکہ میں نے بڑی تیزی میں آج فیصلہ پڑھا ہے, وہ یہ ہے کہ قدغن کیا لگائی گئی ہے. یہ مجھے معلوم ہے کہ ان کا پاسپورٹ انہوں نے کہا ہے کہ آپ دے دیں, اور وہ انٹرنیشنل ٹریول بھی اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ ان کو جیسے والدہ کے لیے ٹریول کرنا پڑا, کبھی بھی ٹریول کرنا پڑے. ادروائز ان کی تو کوئی انٹینشن نہیں تھی. مجھے عدالت میں وہ 1-2 جیسے کہ مرتبہ اگر ملی میاں ہے. صاحب باہر جائیں گے اپنے علاج کے لیے ممکنہ طور پہ, تو مریم ان کے ساتھ نہیں جا سکیں گی. جی ٹھیک ہے, اللہ رحم کرے, اللہ ان کو لمبی زندگی دے اور صحت دے. ابھی اگر کوئی ایسے حالات ہوں گے تو آگے گفتگو کریں گے. مگر قدغن کیا لگائی ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں. صرف ٹریول کی قدغن ہے یا کوئی اور سیاسی؟ کیونکہ میں نے مقدمے میں کہیں جی ہاں, جی یہ پابندی, جی دھرنے میں شمولیت کی وہ پوچھ رہی نہیں. جی میں یہ سوال میرا ہے, یہ سوال میرا ہے کیونکہ میں نے جو پڑھا ہے اس میں ان کی سیاسی ہم آپ کی نیت کا پوچھ رہے ہیں. نیت نہیں, ہم آپ کو پولیٹیکل سوال ہے. ارے بھائی نیت بتائیں گے نہیں, نیت دکھائیں گے آپ کو. بتا کے کیا نیت دکھانی, آپ کو کچھ دنوں میں دکھا دیں گے. لیکن بنیادی سوال یہ, بنیادی جو نقطہ مجھے سمجھ آیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کی کوئی بیان دینے پہ, سیاست میں پارٹیسپیٹ کرنے پہ بالکل کوئی قدغن نہیں ہے. ہاں اگرچہ ان کے والد کی کیونکہ اتنی صحت خراب ہے کہ وہ خود چاہتی ہیں کہ وہ اپنے والد کی تیمارداری کریں, ان کی خدمت کریں. ہو سکتا ہے کچھ دیر وہ اس میں عرفان صاحب آپ سے پوچھ رہی مشغول تھی کہ کوئی ایسی قدغن تو نہیں ہے, if she wants to be politically active یا دھرنے میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں, جیسے چند صاحب کہہ رہے ہیں پرسوں آنا چاہیں لاہور سے اسلام آباد, زیادہ فاصلہ تو طے نہیں کرنا پڑے گا, تو کیا ان کی اس ضمانت کے اوپر کوئی اثر ہوگا اس کا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز جو ہے ان کو اس کیس میں اریسٹ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, ان کو اریسٹ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا نیب کو, کیونکہ آلریڈی ان کے 3 اثاثہ جات کے بارے میں 3 ریفرنسز جو ہیں ان کی فیملی پر فائل ہو چکے ہیں, اور ان 3 میں 3 پروسیکیوشنز, 3 ٹرائلز ہو چکے ہیں, جبکہ ایک ٹرائل سے زیادہ نہیں ہو سکتا, اور یہ 4تھا کیس بنا دیا گیا تھا. اور بہت سارے ایسے ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں, بہت ساری انویسٹیگیشن اور انکوائریز چل رہی ہیں جس میں نیب نے کسی کو بھی اریسٹ نہیں کیا. ایون میاں نواز شریف کے خلاف جب یہ پاناما کیس کی انویسٹیگیشن اور اس فیصلے کے اندر انہوں نے واضح فرق بھی بتایا ایڈر, ایبیٹر اور بینیفیشری میں, اور کابینہ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں کے خلاف. صحیح کہہ رہے ہیں آپ عرفان صاحب. ہاں جی بالکل. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان کو اریسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. I understand, but does her political activity will it have any impact on this? آخری بات کرتا چلوں کہ اب جب ان کو ضمانت ملی ہے تو اس سے یہ کہ وہ ملک سے باہر نہ جائیں, یہ ایگزیکٹو فنکشن ہے, یہ جوڈیشل فنکشن ہے ہی نہیں کہ کس نے ملک سے باہر جانا ہے, کس نے ملک سے باہر نہیں جانا ہے. جوڈیشل فنکشن بیل کی حد تک ہے, اس سے اوپر اگر کوئی کسی کو باہر جانے سے روکنا ہے تو وہ ایگزیکٹو فنکشن ہے, وہ جوڈیشل فنکشن نہیں ہے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاسپورٹ کو بھی رکھنے کی کوئی ضرورت ہے. چلو اچھا ہوا کہ میرٹ پہ فیصلہ ہوا ہے کہ چیمک گوئیاں بھی ختم ہوئی کسی ڈیل کے حوالے سے. جی اگر آپ دیکھیے بات سنیے, آج فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ نہ کوئی منی لانڈرنگ کا ثبوت پیش کیا گیا ہے, نہ کوئی اللیگیلٹی یا irregularity جو ہے وہ پروڈیوس کی گئی ہے. یہ کہا گیا ہے کہ اکنامک ایکٹ آف پاکستان, اکنامک پروٹیکشن ایکٹ کے تحت اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کا بھی باہر سے پیسہ آیا ہے اور اس بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کو اریسٹ کر سکتے ہیں, تو آپ کو اس ملک میں لگی ہوئی تمام انڈسٹری جو ہے ہر شخص کو اریسٹ کرنا ہوگا.
تو آپ قانون کی آج جو لکھا گیا ہے فیصلہ، اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ قانونی نکات کی بنیاد کے اوپر، صرف قانونی نکات کی بنیاد کے اوپر ان کی بیل جو ہے وہ آج کی گئی ہے. اور نیدر واز مریم پبلک آفس ہولڈر، تو یہ بات تو طے ہے. مگر حافظ صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. دیکھیں 30 سال پرانا کیس ہے یہ. ٹھیک ہے، سو یہ میں اس کو ویلکم کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسے ماحول میں جدھر سیاسی کشیدگی اس ہائٹ پہ چلی گئی تھی، یہ اچھے ریلیف ہے. اگر عرفان قادر صاحب کی بات، انہوں نے کہا کہ ادارے بھی اپنے پبلک امیج کے بارے میں بڑا کیئرفل ہو گئے. ڈاکٹر مصدق ملک کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ شاید اب یہ دیکھ لیجئے گا کہیں پاسپورٹ شہباز شریف صاحب نہ کہیں اس کے اوپر. ان کو اصل سب سے زیادہ وکٹم تو وہ ہوں گے نا شہباز شریف صاحب مریم کی بیل کے. حکومت وکٹم نہیں ہے یا کوئی اور وکٹم نہیں ہے. مصدق صاحب مگر I need to talk to حافظ نہیں صاحب. دیکھیے ذرا ایک اچھا چلیے آپ کہتی ہیں تو میں رک جاتا ہوں. ویسے اصولاً تو مجھے ان کا جواب ترقی بترقی دینا چاہیے. ضرور پکڑ کے رکھیے، دل میں آپ رکھیے. جواب آپ نہ دیں، مجھے آپ کے جواب کا پتہ ہے. جواب میں خود بھی سننا چاہوں گی، بیکاز یہ بلاول بھٹو زرداری ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، آن گراؤنڈ جو وہ مینج کر رہے ہیں صورتحال وہ قدرے مختلف ہے فرام جو ان کے نواز شریف صاحب زرداری صاحب کی ایک ویژن ہے. مگر حافظ صاحب میں آپ کے پاس آ رہی تھی. سر، میاں صاحب کو ریلیف مل گیا، مریم بی بی کو ریلیف مل گیا، کیپٹن صفدر بھی باہر ہیں، آصف علی زرداری صاحب کو اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کو بھی اب یہ ریلیف ملنا چاہیے. وہ کہیں نہیں ملک سے باہر بھاگ رہے، سابق صدر رہ چکے ہیں، وہ تفتیش کا حصہ بنیں گے، تو انشاءاللہ ابھی پمس کے ہسپتال میں موجود ہیں، وہ ان کو بھی ملے. مگر سر سب کو کچھ نہ کچھ مل گیا، آپ لوگوں کو کیا ملے گا؟ یہ جو مذاکراتی بات چیت چل رہی ہے، یہ تو نہیں کہیں ہوگا کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے، سب کوئی ہر کوئی اپنا کام کر کے چلا گیا، تو مولانا صاحب کل ہی رہ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر یقیناً کچھ نہ کچھ تو ہو گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریلیف اگر ہماری طرف سے نہیں ہے تو کسی اور کی طرف سے ہوگی. آپ نے شروع میں انٹرو میں کہا تھا کہ 3 بڑے بڑے اجلاس ہوئے ہیں، تو ان میں سے میں شاید اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کہوں گا کہ کون سا اجلاس ریلیف کی وجہ سے کارآمد ثابت ہوا ہے. وہ قوم بھی جانتی ہے، دنیا بھی جانتی ہے. باقی جہاں تک ہمارے آزادی مارچ کا تعلق ہے تو یقیناً ہم نے ایک کوشش کی اور وہ کوشش جاری بھی ہے، اور اس کوشش کو نیا انداز بھی دیا جا سکتا ہے. اور ہم نے کوشش یہ بھی کی کہ اپنے مسلم لیگ نون کے اور ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی سمیت تمام اپوزیشن کو بھی ساتھ رکھیں. مسلم لیگ نون کے بیٹھے ہوں ڈاکٹر صاحب، انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ نومبر میں اگر آپ کریں گے تو ہم بھرپور ساتھ دیں گے. تو میری ناقصرہ اطلاعات تو یہ ہیں شاید نومبر کے مہینے میں ہم بیٹھے ہیں. بہرحال ہر پارٹی کا اپنا ایک انداز ہے، ان کے لیے اپنی مصلحت ہے یا مصالحت ہے، ایک الف ڈال دیں اس میں، تو ہم اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتے. لیکن آپ نے یہ کہا تھا کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ دھرنے کو وہ اٹھائیں، لایا ہم نے ہے، ہم چاہتے ہیں مل جل کر کام کریں. اگر لانے میں کسی نے ساتھ نہیں دیا. یہ بڑی زبردست بات ہے. اگر آپ کے پاس یہ کلپ میں سنانا چاہوں گی، ابھی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے مولانا صاحب نے کہا، سنائیے پروڈیوسر. آج تمام سیاسی جماعتوں کے، حزب اختلاف کے تمام قائدین نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ اس اجتماع کے اٹھنے کا فیصلہ بھی ہم نے کرنا ہے، آپ نے نہیں کرنا ہے. سر اس کو اب میں کچھ لوگ اس کو سپن کی طرح بھی دیکھیں گے، اس کو ایک آنریبل فیس سیونگ کی طرح بھی دیکھیں گے. یعنی کہ مولانا صاحب تو اب باہر آ کے اپنے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں جن کا جو جذبہ شہادت کے ساتھ نکلے تھے کہ نہیں گھر جائیں گے جب تک استعفیٰ نہیں لیں گے. پہلے آپ نے کہا استعفے کے بغیر مذاکرات نہیں ہوں گے، وہ استعفے کے بغیر ہو رہے ہیں مذاکرات. آپ کو کیا اعتراض؟ پھر آپ نے کہا کہ استعفے کے بغیر گھر نہیں جائیں گے، تو یعنی کہ جب استعفے کے بغیر مذاکرات ہو رہے ہیں تو گھر بھی جا سکتے ہیں کل یا پرسوں آپ لوگ الحمدللہ. اور یہ فیس کا کور بھی بڑا زبردست ہے. وہ جماعتیں جو آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، وہ یعنی کہ دھرنے کے اندر، اور جو بار بار کہہ رہی ہیں ہم کوئی غیر آئینی قدم نہیں اٹھائیں گے، کوئی غیر آئینی قدم نہیں اٹھائیں گے، یعنی کہ کوئی نہ خدشہ تو ہے کہ مولانا کے کوئی پلان کے اندر کوئی غیر آئینی عنصر نہ ہو غالب. تو یہ اب کس طرح دیکھا جائے اس بیان کو؟ ہم چاہتے ہیں مل جل کر کام کریں. اگر ہم نے استعفیٰ دینا تھا، تحریک چلانی تھی، تو الیکشن کے فوراً بعد ہم اکیلے کر سکتے تھے. ہم نے اس وقت بھی اپوزیشن کو ساتھ ملانے کی کوشش کی. انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں آپ بھی اسمبلی میں جائیں، ایک کمیشن بنے گی وغیرہ وغیرہ. ہم نے تب بھی ساتھ دیا، اور آج بھی ہماری خواہش یہی ہے کہ ساتھ ہے. ہم ان کے تمام فیصلوں کا احترام کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی ایک تاریخ ہے، وہ تاریخ یہ ہے کہ ہم نے حتی الامکان کبھی بھی نہ قانون کو ہاتھ میں لیا اور نہ کوئی غیر آئینی اقدامات کیے ہیں. جو لوگ آج ہمیں قانون سکھاتے ہیں
ان کا بھی دھرنا آپ دیکھیں. میں نے شروع میں آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ قوم دیکھے گی کہ ہمارا دھرنا کیسا تھا, ان کا دھرنا کیا تھا. بالکل آف باتیں کر رہے ہیں. میرا تو بڑا پوائنٹڈ سوال ہے نا کہ میں زمین آسمان کا فرق ہے مولانا صاحب کی باتوں کے اندر. 1 نومبر سے لے کے آج 3 نومبر کے اندر اگر آپ کو بیانات میں نے ابتدائی میں بھی سنائے, زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے بات کر رہے تھے کہ بھئی ہم فیصلہ کریں گے, عوام میں ڈی چوک کی باتیں آ رہی ہیں. آج انہوں نے کہا ہے بڑی کھلی ہوا ہے, بڑا زبردست میدان ہے, ادھر ہوا زبردست ہے, پورا اسلام آباد ہی ہے. یعنی کہ ہر بات کے اوپر جدھر کے وزیر اعظم کو گھر سے بھی نکالا جائے گا, عوام ایسا کہہ رہی ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ ہم آئین جمہوریت کے ساتھ ہیں. یعنی کہ اور یہ تحریک, انہوں نے کہا تحریک وہ لہر کی طرح ہے جو اٹھتی ہے, پھر گرتی ہے, پھر اٹھتی ہے, پھر آخر کار جا کے ٹکراتی ہے ساحل سے. یعنی کہ سر میں مجھے تو یہ اشارے سمجھ آ رہے ہیں کہ آپ کل یا پرسوں مہر آپ نے لہر کو اٹھتی بھی دیکھا, اب گری نہیں الحمدللہ, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے بیٹھتے بھی دیکھیں گے کل یا پرسوں. بالکل ہم اپنا لائے عمل طے کریں گے, لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ تمام اپوزیشن اکٹھے کسی لائے عمل کے تحت ہمارے ساتھ دے, ہم ان کے ساتھ درست ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کیا احتجاج کا فیصلہ صرف ہم نے اکیلے کیا تھا, مایوس ہوئے ہیں وہ ابھی ایک لیک آف نہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے کہ احتجاج کا اگر فیصلہ ہم نے اکیلے کیا ہوتا تو پھر مسلم لیگ کے ساتھی ہمیں نہیں کہتے کہ آپ نومبر کی تاریخ دے دیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احتجاج میں اور صرف تاریخ میں فرق تھا, احتجاج میں نہیں تھا. اس لیے یہ کہنا کہ احتجاج ہم نے اکیلے فیصلہ کیا ہے یہ بڑی زیادتی ہوگی. اگر نومبر کی بات کی جاتی ہے. میں ایک وقفہ لے لوں. مصدق صاحب بتائیے گا, آپ کی بھی بڑی اہم بیٹھک ہوئی آج لاہور کے اندر بھی ماڈل ٹاؤن میں, اس میں کیا آپ نے ڈیسائیڈ کیا, لاہے عمل اگلا کیا ہے؟ کیا استعفوں کے اوپر آپ لوگ رضامند ہیں کہ اگر if push comes to shove, کیا شٹر ڈاؤن کے اوپر آپ لوگ رضامند ہیں ملک کے طول و عرض میں if push comes to shove, because it is coming to shove. ایک وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. مصدق ملک صاحب آپ سے آغاز کروں گی, مگر ابھی ٹیلی فون سے آپ کو اترنا پڑے گا کیونکہ خبر آپ نے ادھر دینی ہے ذرا ضروری. اندرون خانہ کیا بات ہوئی ہے جناب, کیا اگلا لاہے عمل ہے؟ استعفے دیں گے اگر دینے پڑے؟ شٹر ڈاؤن کے اوپر اتفاق رائے رکھتے ہیں آپ؟ جیل بھرو تحریک کے اوپر بھی اکرم دورانی صاحب آمادہ ہیں اگر ضرورت پڑے تو؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج میٹنگ میں جو سب سے کھل کے بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تمام مقاصد جو اس تحریک کے ہیں ہم ان مقاصد کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور یہ بات احسن اقبال صاحب نے بھی کہی اپنی گفتگو میں کہ ہم ہر جو مقدمہ ہم نے پیش کیا ہے, جو ہم نے سبمٹ کیا ہے کہ یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں, وہ تمام ڈیمانڈز کو سپورٹ کرتے ہیں اور ڈیمانڈز کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا اب تک جو اپوزیشن کا مشترکہ لاہے عمل تھا, اور میں بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ آگے بڑھتے ہوئے بھی ہمیں مشترکہ لاہے عمل لے کر آگے بڑھنا چاہیے. وہ اب تک یہ تھا کہ ہم جلسہ بھی کریں گے, ویلکم بھی کریں گے, ساتھ بھی چلیں گے. اب جو اگلا معاملہ آگے بڑھنے کا وہ بھی جیسے مولانا بھی کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق اگر ہم اکٹھے آپس میں گفتگو کرتے رہیں گے تو آئین کے مطابق آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس وقت ہم نے ٹیبل پہ ختم نہیں کی, تمام جو ہماری آپشنز ہیں وہ کھلی پڑی ہیں. آئین تو نہیں کہتا نا کہ ایک سڑکوں پہ احتجاج ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج دے. آئین تو کہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو نو کانفیڈنس موو لے آئیں. نہیں ایسا نہیں ہے. آپ آئین کی 15 سے لے کے 18 تک جتنی مرضی وہ پڑھ لیں آرٹیکلز, ہر جگہ پہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی وقت آپ یہ ضرورت محسوس کریں کہ آپ عوامی رائے جو ہے یا عوامی دکھ جو ہے اس کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے آپ تحریک چلانا چاہتے ہیں, آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں, آپ جلسے جلوس نکالنا چاہتے ہیں, تو یہ آپ کا حق ہے. تو یہی ہم ٹھیک ہے. اور آپ اس آئین کے تحت, قانون کے تحت ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ جس طرح کی مہنگائی یہاں پر پھیلی ہے, جس طرح لوگوں کے منہ بند کر دیے گئے ہیں, جس طرح سیاست دانوں کو پس زندہ ڈال دیا گیا ہے. شٹر ڈاؤن کی بھی اجازت دیتا ہے؟ جی آئین بالکل. ابھی آپ نے دیکھا تاجروں نے ہڑتال کی, کیا غیر آئینی تھی؟
آپ نے ابھی دیکھا کہ جو احتجاج ڈاکٹر کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں 3 مہینے سے خیبر پختونخوا کے تمام ہسپتال بند ہیں، کیا وہ غیر آئینی ہے؟ غیر آئینی وہ فعل ہے، غیر آئینی وہ فعل ہے جس میں نوشیروان برقی صاحب جو ہیں، جو امریکی شہری ہیں اور اچھے ڈاکٹر ہیں میں مانتا ہوں اور ان کی بڑی خدمات ہیں امریکہ میں، لیکن وہ کس طرح پی ایم ڈی سی کے چیئرمین لگے ہوئے فیصلے کر رہے ہیں کہ کس کے پاس ہوگا ڈاکٹری کرنے کا لائسنس، کس کے پاس نہیں ہوگا، یہ ہے غیر آئینی۔ پارلیمانی نظام کے اندر جب آپ ایک دن میں 7 لے کر آتے ہیں صدارتی آرڈیننسز اور آپ نیشنل اسمبلی کا اجلاس نہیں بلاتے، اور سینٹ کا جس دن سے وہ سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوا ہے اس کے بعد آج تک صرف 3 یا 4 دن نو کانفیڈنس پہ سوری نو کانفیڈنس کی بات ہوئی میٹنگ میں؟ دیکھیں یہ تو تحریک چلتی رہے گی، اس میں کبھی نو کانفیڈنس ہوگا، کبھی اور دیگر عوامل دیکھے جائیں گے۔ اسمبلی کے اندر نو کانفیڈنس کا نہیں، آج اسپیسیفکلی ان چیزوں پہ بات نہیں ہوئی، آج یہ بات ہوئی ہے کہ ہم کیا نہیں کریں گے، ہم کیا نہیں کریں گے، ہم سپریم کورٹ کے اوپر گندی شلواریں نہیں ٹانگیں گے، ہم پارلیمان کی عمارت کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، ہم جو پاکستان ٹیلی ویژن ہے اس کے اوپر قبضہ نہیں کریں گے، ہم سیکریٹریٹ جو ہے اس کا محاصرہ کر کے تمام جو فیڈرل گورنمنٹ کے کام ہیں ان کو بند نہیں کریں گے، بل نہیں چلائیں، جی ایگزیکٹلی یہ نہیں کریں گے، اپنا احتجاج کریں گے، ہر وقت احتجاج کریں گے، ان کو مجبور کریں گے کہ اپنی پالیسیز بدلیں، ان کو مجبور کریں گے کہ یہ الیکشن ریکال کریں۔ میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سجاد علی شاہ پہ جس طرح حملہ کیا تھا ہم اس طرح نہیں کریں گے، ہم جسٹس قیوم کی طرح فیصلے فون کر کے نہیں لیں گے، ہم سیف الرحمان کی طرح احتساب نہیں کریں گے، ہم آصف علی زرداری کی طرح زبان کاٹی تھی جیل میں، آج ہم وہ عزم نہیں کریں گے۔ جس طرح ہم ڈیتھ سیل میں شاہد خاقان عباسی کو ڈالیں گے، ہم ہیروئن کے کیسز ڈالیں گے، ہم 30 کلو گرام ہیروئن لے کے ڈالیں گے اپنے سیاسی حریفوں پہ۔ میں اتنا خوش ہوا، چلو شکر ہے ان کو کچھ ہوش تو آ گیا، ان کو کچھ یہ تو چیز آ گئی کہ ان لوگوں نے تاریخ میں بڑے بڑے بلنڈر کیے ہیں۔ آپ نے بھی کیے ہیں، آپ اعتراف کرتے ہیں، آپ تب اس سیاسی جماعت کا حصہ نہیں تھے سر۔ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی بلنڈر کرے تاریخ میں وہ غلط ہوتا ہے، کوئی پارٹی بھی کرے، 2014 بھی کرے، میں کہتا ہوں کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی کرے وہ غلط ہے تاریخ میں، جو ڈیموکریسی کے لیے کرے نا۔ دیکھیں نام بھی میں لے دیتا ہوں، میں کبھی میں نام لینے سے میں گھبرایا نہیں، جب وقت آئے گا میں نام بھی لے دوں گا، لیکن اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات میں پولیٹیکل میچورٹی کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ کیا صرف آپ نے اپنے کیسز کو سامنے رکھ کے سیاست کرنی ہے؟ پولیٹیکل میچورٹی ڈیزل کے تانے ڈیمانڈ کرتی ہے ایسے حساس مرحلے میں؟ میرے خیال میں تہذیب کا دامن جو ہے نا، ہمیں پارلیمانی لینگویج جو ہے وہ ہمیں رکھنی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں وزیر اعظم کو؟ میں تو اکثر کہتا ہوں، اور میرے سے وزیر اعظم اتفاق بھی کرتے ہیں، شاید آج بھی باہر نکل کے کچھ اور شاید پارلیمانی، ویسے آج انہوں نے اپنی تقریر میں کوئی سیاسی بات تو پھر میری بات سنیں، آگے یہ بھی کچھ نہیں، یہ جو کہتے ہیں، جو یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اپوزیشن والے، ابھی مولانا ابھی فضل الرحمان صاحب کی ابھی میں بات سن رہا تھا، ابھی بھی انہوں نے ایک لفظ بولا جو غیر پارلیمانی ہے، کم بخت کا لفظ۔ اس طرح کے جب آپ لفظ بولیں گے، کا گیلی شلواریں رشتہ لینے نہیں آئے، بیچارہ کم بخت برباد ہو گیا۔ آج آپ تو امید سے ہیں، کا مطلب ہے بدقسمت۔ آپ کو تو آج ماشاءاللہ نظام عدل میں ایک کامیابی ملی ہے، آپ کو تو آج انصاف، بخ سے بھرے جج صاحبان سے انصاف اور ریلیف ملا ہے۔ آج آپ شکر ہے آپ اب جی ٹی روڈ پہ نہیں چلیں گے، 5 ججوں کو آپ تانا نہیں دیں گے نا، آپ تو ان ججوں کو آپ پھر شکر ہے آپ واٹس ایپ ججز نہیں کہیں گے۔ چند صاحب آپ یہ بتائیں، تو آپ بلے بلے کر دیں، دوسرے دن نہ ملے تو آپ تانے دینے شروع کر دیتے، پالیسی ایک ہوتی ہے۔ اچھا چند صاحب یہ بتائیں یہ بتائیں کہ کل بات تو سنیں چند صاحب، کل وزیر اعظم نے جو کہا تھا کہ جو این آر او دے گا غداری کرے گا، کس کو کہہ رہے تھے؟ آپ کو کہہ رہے تھے؟ نہیں، ہمیں کس نے این آر او دینا؟ ہم تو اقتدار میں نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا جو این آر او دے گا وہ ملک سے غداری کرے گا۔ ذرا مجھے بتائیں یار، یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، میں نے تو آپ سے روح سے ناتا نہیں ٹوٹا۔ یار آپ تو ناراض ہو رہے ہیں، قانون اور ہے سندھ والوں کے لیے، اگر آپ کہیں تو میں اپنا سوال، کے پی کے والوں کے لیے قانون اور ہے۔ اگر میرے بھائی کو یہ گراں گزر رہا ہے تو میں سوال واپس لے لیتا ہوں، میں نہیں پوچھتا۔
آپ کی تاریخ میں آج بھی آپ پریویلیج کلاس ہے. نہیں یار وہ تو آج بھی دیکھیں یار آپ پریویلیج کلاس ہے. دیکھیں ہم آج بھی پولیٹیکل ورکر مجھے آج بھی اعتراض ہے یار. ہم آج بھی آپ کے مالٹے جب آتے ہیں ان کی پیٹی آتی ہے تو وہی مالٹے بچوں کو کھلاتے ہیں. ہم پریویلیجڈ ہیں تو آپ ہمیں مالٹے بھیجتے ہیں. آپ بھی پریویلیجڈ ہیں جو میں, اور آپ کی بڑی مہربانی ہے, میں پبلکلی مہربانی کا آپ کی شکریہ ادا کر رہا ہوں. لیکن جو سوال ہے اگر وہ برا سوال ہے تو میں واپس لے لیتا ہوں. یار توڑ دیا. اب آپ بتائیں کہ وہ جو آپ نے کل کہا ہے کہ جو غداری کرے گا وہ کس کو کہا ہے؟ وہ سوال کا جواب تو دے دیں. ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب سر مجھے ایک بات بتائیں, حکومت اگر یہ پہلے کی نسبت حکومت اب زیادہ کمزور ہو کے نکلے گی یا زیادہ تگڑی ہو کے نکلے گی؟ اب دیکھیں نا, یہ اگر واپس حافظ صاحب وڈرا بھی کر لیا جائے, ابھی بھی کلیئرٹی نہیں ہے استعفوں کے اوپر. پیپلز پارٹی پی ایم ایل این بڑے کلیئر ہیں کہ استعفے نہیں ان کو سوٹ کرتے, وہ نہیں استعفے ابھی دینا چاہتے. دوسرا تحریک عدم اعتماد لانا وزیر اعظم کے خلاف, اس کے اوپر اگر کوئی گفت و شنید ہو یہ تو بتائیں آپشنز کیا ہیں مولانا صاحب کے پاس ابھی. اور ایک اور بات, شٹر ڈاؤن کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا حافظ صاحب, یہی بات علامہ طاہر القادری صاحب کہہ کر گئے تھے جب وہ دھرنے سے اٹھ کے گھر جانے والے تھے کہ اب ملک کے طول و عرض میں شٹر ڈاؤن ہوگا. دیکھیے تمام قائدین بیٹھ رہے ہیں, ایک ہی 2 دن کے اندر ہی تمام فیصلے ہوں گے اور وہ اس کا اناؤنس بھی کریں گے. یہ تمام آپشن ہے جن کے بارے میں ان سے بات ہوئی ہے, اور کچھ لوگ ہمارے موجود نہیں تھے. شہباز شریف صاحب نہیں تھے, بلاول صاحب نہیں تھے. سر شہباز شریف صاحب آپ نے ایک دفعہ کہا تھا برادر یوسف کا کردار ادا کر رہے ہیں, پھر چودھری شجاعت صاحب نے بھی کہا ہے کہ حادثاتی اور واقعاتی طور پہ اپوزیشن لیڈر بن گئے, نہ ان کو دھرنے سے کوئی لینا دینا ہے. کیا آپ ابھی بھی ذاتی طور پہ مایوس ہیں شہباز شریف صاحب کے کردار سے؟ نہیں, میں تو مایوس نہیں ہوں, اللہ کرے خود ان کی پارٹی مایوس نہ ہو. میرا کیا لینا دینا ہے؟ ہم جو اتنے مایوس ہوتے تھے یا مطمئن ہوتے تھے وہ تو گزر گئی بات, انہوں نے استقبال نہیں کیا. میں نے یہ بات کی تھی, بالکل میں اس پہ ہوں. میں نے کہا کہ جتنا وہ کر سکتے تھے اگر ہمیں اتنا کہہ دیتے تو زیادہ مہربانی ہوتی. پھر بھی ہم ان کے مشکور ہیں جتنا انہوں نے تعاون کیا مسلم لیگ نون نے. لیکن چونکہ انہوں نے خود اپنا قائد نواز شریف صاحب کو بنا رکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے قائد ہے, تو میں سمجھا کہ ان کی اس بیماری کے عالم میں ان کی اس رائے کا اور ان کے حکم کا احترام ہونا چاہیے جو نہیں ہو سکا ہے شاید. جو شاید نہیں ہو سکا ہے. بالکل آپ سن لیا آپ نے مصدق صاحب, جو نہیں ہو سکا یہی وہ رائے ہے جس نے مولانا صاحب کو بھی اندرون خانہ بڑا مایوس کر رکھا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے شہباز شریف صاحب پریویلڈ, انہوں نے مینج کر لیا آن گراؤنڈ جو ان کا نظریہ تھا, جو وہ چاہتے تھے, بالکل برعکس اس کے جو ہدایات میاں صاحب نے دی تھی. تو اب مریم بی بی بھی باہر آئیں گی, ان کے بڑے اپنا بھی ایک کلاؤٹ ہے مریم بی بی کا, بڑے لوگ ان کو چاہتے ہیں, پارٹی کے اندر بھی ان کا ایک اپنا وزن ہے. یہ کہیں نہ کہیں مریم گروپ ہے. ہاں میں اب کیا کہوں, وہ میں کہہ دیتا ہوں چلے, مگر یہ آپ کو کلیش تو نہیں کہیں ہوتا دکھائی دے گا شہباز شریف اینڈ مریم آئیڈیالوجی؟ سوچوں میں کلیش ضرور ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی کلیش نہیں ہے. ایک ہی پالیسی ہے ان کی, گڈ کاپ بیڈ کاپ. کچھ ڈیل کے چکروں میں ہوتے ہیں, کچھ ڈیل کے چکروں میں ہوتے ہیں, کچھ کا دل ہوتا ہے حبیب جالم کے وارث بن جائے, نظریاتی بن جائے. لیکن میرے خیال میں الٹیمیٹلی سیاست جو ہے نا, اب سیاست آہستہ آہستہ یہ ایک آپٹیمسٹک ہونا چاہیے. سیاست بڑی کلیئرٹی کی طرف جا رہی ہے. جس نے نظریے کے ساتھ کنسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہونا ہے وہ کھڑا ہوئے گا, جو ڈیل کرے گا وہ بھی ایکسپوز ہوگا. مجھے پتا ہے تشنگی رہ گئی ہے, یہ تو کام چلتا رہے گا. آج کے لیے اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.